अस्सलाम वालेकुम। पुरैम सच की तलाश और मैं हूं फरहान रजा। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कल एक बर्बरियत का सामना हुआ और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ क्वेटा में, और मासूम जानों की लोगों की जानें चली गई, जिसमें हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल थे और उसमें मासूम लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था दहशतगर्दी से, उनकी भी जाने गई और उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन उसी के रद्द अमल में हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू की और आज शुमाली वजीरिस्तान में 2 ऑपरेशन किए गए और जिसमें 6 जो हैं वो खारजी दहशतगर्दों को वासले जहन्नुम किया गया और मुतअद्दिद उसमें दहशतगर्द जो हैं वो जख्मी हुए। कामयाब ऑपरेशन था जिस पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, इन्होंने इस पर मुबारकबाद दी और कामयाब कार्रवाई पर उन्होंने आर्म फोर्सेस को इसका मुस्तहिक ठहराया। आपको ये भी बताएं कि आज के प्रोग्राम में अगले हिस्से में हम जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान ने इस बात की तरदीद की है कि मौलाना फजल रहमान की जो बानी पीटीआई से मुलाकातों की बातें हो रही थी और मीडिया पर स्पेशली अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो ये कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई और उनके मौलाना फजल रहमान की आपस में मुलाकात होने जा रही है और इस हवाले से लाहे अमल दे दिया गया। लेकिन असलम गौरी का यह कहना था कि इस हवाले से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को किसी किस्म का कोई टास्क नहीं दिया गया और मीडिया पर चलने वाली खबरें जो हैं वो हकीकत नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम जानते हैं कि बानी पीटीआई के मुकदमात का शफाफ ट्रायल जो है वो उसके मुतमन्नी हैं। पीटीआई वाले लोग चाहते हैं कि शफाफ ट्रायल हो और पीटीआई से बतौर अपोजिशन जमात हमारा राब्ता ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये बातें भी अभी सामने आ रही हैं कि एक बार फिर ग्रैंड अलायंस जो है वो तैयार होने जा रहा है अपोजिशन जमातों का। तो इस पर मुलाकातें भी होगी, मुशावरत भी चलेगी, लेकिन मुलाकात के हवाले से जो चमकोइयाँ और बातें हो रही थी उस हवाले से जेयूआई ने आज बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और उनका कहना है कि अभी इस किस्म की कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। इसके अलावा आज नाज़रीन हम बात करेंगे, आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा तौर पर आज आगाह कर दिया कि भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी। जराए का ये भी कहना है कि पीसीबी ने इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से राबिता किया है और भारत के चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत ना करने से मुतल्लिक सूरत हाल से आगाह किया। और हुकूमती जराए का यह कहना है कि चाहे पाकिस्तान को जितनी भी बड़ी कीमत चुकाना पड़े, जाहिर सी बात है कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता और कहा यह जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाकर ये मैचेस हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर इनकार करता है, हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाता, तो पाकिस्तान को इंडिया का ना आने का ये नुकसान होगा कि एक बड़ी जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता था वो नहीं होगा। लेकिन जराए का ये कहना है कि हुकूमत ने बड़ा सख्त इक़दाम करने पर गौर किया है और उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान आने से इनकार करता है तो पाकिस्तान भी मुस्तकबिल में भारत के साथ मैचेस नहीं खेलेगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन हैं तहरीके जवानाने पाकिस्तान के। उसके अलावा जुल्फ़कार अली बदर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं। शायान बशीर हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और सबसे पहले रुख करते हैं शायान बशीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शायान साहब बताइएगा कि बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जेयूआई फे की एक सीनियर क़यादत जो है वो बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात कर रही है और अभी जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, ग्रैंड अलायंस बनने के बारे में भी बातें हो रही थी। लेकिन बाकायदा तौर पर आज जेयूआई फे की तरफ से इनकार सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी इस किस्म की कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, अलबत्ता मुशावरत का अमल जो है वो जारी रखेगा। तो पीटीआई का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम देखिए, जी। पाकिस्तान की जितनी जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं वो सारी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई हैं और मौलाना साहब ने भी एक रोल प्ले किया ज़रूर, जहाँ पे मौलाना साहब ने अमेंडमेंट्स के अंदर एक स्टैंड लिया और जो कि बहुत ही एक मुस्बत चीज़ थी कि मौलाना साहब ने रिव्यू कराई सब कुछ, लेकिन कि फिर वोट दिया अमेंडमेंट के लिए जिससे और पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम को कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है इन अमेंडमेंट्स के थ्रू। खान साहब को मिलना चाहते हैं ज़रूर मिलें। बहरहाल अगर वो अपनी ये पॉलिटिक्स
دو کشتیوں میں ٹانگیں ڈال کے کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ان کو کچھ اچیو نہیں ہوگا. لیکن ہم انشاءاللہ جو ہے جس طریقے سے ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم تو یہ تو جو خبریں گردش کر رہی ہیں شایان صاحب، یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے حکومت کے خلاف، جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر اب متحد ہو کر جو ہے وہ کوئی بڑی قوت اور بڑا ایک جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں تو پھر جو ہے یہ غبارے سے ہوا نکل لیں گی اگر اس طرح کی ملاقات نہیں ہوتی یا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوتی یا اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف خود ایک بہت بڑی جماعت ہے. ہمارے پاس اگر ہم فارم 45 کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم 180 سیٹ جیتے ہوئے نیشنل اسمبلی کی. تو ہمیں کوئی یہ ہاف الائنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، ہم حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہیومن رائٹس کے لیے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی بیساکھیوں کی ضرورت ہے. صحیح. ہاں اس گورنمنٹ کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے اور اس کے جو جو ان کے جو جو لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں ہے. ہم الحمدللہ اپنے اوپر اپنے پاپولیرٹی پہ، پاپولر ووٹ کے اوپر ہم صحیح. کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ٹھیک ہے. اپنی ٹھیک ہے، اسٹرگل ذوالفقار کنٹینیو علی کریں گے. بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ذوالفقار صاحب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف، ابھی شایان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر چند کے ہم نے دیکھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا تو ڈیفینیٹلی پھر ساری نظریں جو تھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے تھیں اور تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی اور انہوں نے بڑا مثبت اس میں جو ہے وہ کردار بھی ادا کیا. تو اب اگر حکومت یا جو آپ کے الائنس ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے خلاف کوئی الائنس بنتا ہے اپوزیشن میں تو یقیناً آپ کے لیے بھی وہ پھر ٹف ٹائم ہوگا. اور پیپلز پارٹی نے ابھی پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ کہا، جیسے شایان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی جماعت ہے، یہ تو خود ہی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، آپ کو اور آپ کے الائنس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور ہر پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کا اور جمہوریت کی اندر جب بھی کوئی حکومت ہو رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی حکومت کو پریشانی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی معاملات ہیں اس ملک کے اندر. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میرے پی ٹی آئی والے دوستوں کو، بھائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ پاکستان کو اس ٹائم پہ سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ پولیٹیکل اکانومی ہے، پالیٹکس وداؤٹ اکانومی اینڈ اکانومی وداؤٹ پالیٹکس کی ناٹ فلرش. اینڈ پاکستان کو اس صحیح. ٹائم پہ دونوں چیزوں کی سٹیبلٹی کی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کورلیٹ کرتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور تمام جمہوری قوتوں کو جو کہ ایک الائنس اگر بننے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی وہ الائنس بنائیں، جو مرضی جس مرضی ایجنڈے کے اوپر آئیں، لیکن اس ٹائم پہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. صحیح. ٹیررزم کا چیلنج ہے، بالکل. سیکیورٹی فورسز کا ہے، گورننس کا ہے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کا ہے، بالکل. انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے، پاکستان کے اندر پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لیکن کا ہے. لیکن تو ذوالفقار صاحب ایشو یہ ان ہوتا ہے تمام کہ الائنس بنتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ الائنس کیسے بگڑ جاتے ہیں. شایان صاحب الائنس جو پہلے بھی بنا تھا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ محمود اچکزئی صاحب کو آپ نے باقاعدہ نومینیٹ کیا تھا اور بہت سارے معاملات ان کے سپرد کیے گئے اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ مذاکرات کریں گے اور چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن کچھ ہی عرصے بعد اب محمود اچکزئی صاحب بھی کسی پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتے اور نہ ہی ہمیں وہ کوئی کمیٹی یا کوئی الائنس والا وہ کوئی ماحول نظر آتا ہے. شایان بشیر صاحب. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ایلائز ہیں بالکل ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ جمہوریت کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے رہے. لیکن امپورٹنٹ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ہے کہ ان لوگوں کا اتنا پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے ان ٹرمز آف پاپولر سپورٹ جتنا ہمارا ہے.
تو ہم اپنے ایجنڈے پہ چلتے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلے گا ہم ان کے ساتھ وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اینڈ تک ہمارے ساتھ چلے. ہمارا اپنا صحیح. ایجنڈا ہم لے کے چلیں گے اور عوام کی ہمیں پاپولر سپورٹ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان. عبداللہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو اس وقت بڑے چیلنجز درپیش ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے اس وقت پرابلمیٹک ہے، ہمارے لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے، وہ ٹیررزم ہے. حالانکہ ہم نے پچھلے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے برسر پیکار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بار پھر یہ ویو ہمیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہر چند کے اس میں بھرپور ہماری جو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے. تو جو انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، کس طرح سے اسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ اور انٹرنیشنلی تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ کس طرح سے، کیونکہ ظاہرہ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان سے بھی ہمارے کوئی بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی عبداللہ حمید گل صاحب، ہمارا رابطہ غالباً ان سے منقطع ہو گیا، تو بات کرتے ہیں ایک بار پھر. جی ذوالفقار صاحب، تو ہم بات کر رہے تھے کہ الائنس تو بنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہ الائنس پھر آگے سے بکھر جاتی ہیں، اور کسی طرح سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ آگے وہ پھر پرسو کریں یا چیزوں کو جو ایمز یا گول سیٹ کیے جاتے ہیں وہ اچیو کر سکیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہ الائنسز جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی کامن پوائنٹ یا کامن ایجنڈے کے اوپر ہوتے ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہو. انفارچونیٹلی جو پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے وہ تمام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے، اور ان کی اپنی ایک ہٹ کے سوچ ہے، اور وہ کوئی مثبت یا کوئی پیٹریوٹک سوچ نہیں ہے جس کے اوپر وہ صرف کہتے ہیں اس ملک میں جلاؤ گراؤ اور جو ہے ایجیٹیشن ہو. ایسا ممکن نہیں ہوتا. آپ کو تمام پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک قوتوں کو ساتھ لے کے چلنے، اور بیچ میں سیاسی لچک ہونی چاہیے، اور سیاسی لچک تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی ہو. جب تک پولیٹیکل ٹریننگ نہ ہو تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے پولیٹیکل قوتوں کو، جمہوری سر قوتوں وہ کو تو ساتھ کہتے لے ہیں کے ہم نے چلنا ہے. 24 سال کی ریاضت کے بعد جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں. 24 سال ہم نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کر کے پی ٹی آئی یہاں تک پہنچی ہے، ان کا تو یہ کہنا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے سیاست کے لیے بیچ میں بہت محنت کی، سارا کچھ کیا، پر بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جن قوتیں لے کے آئی ہیں حکومت میں، اور جس طریقے سے وہ حکومت میں آئے، اور جس طریقے سے پھر ان کا ایک فیلئر نظر آیا، اور پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکلے، صحیح. تو اب ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی کوئی بھی قوت، ٹھیک ہے کوئی بھی ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈر ذوالفقار ان علی کے وردی صاحب، اوپر اس پریس پر کر. دوبارہ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان. عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کو، جیسے پہلے ہم نے بات کر رہے تھے کہ اس وقت بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، جس میں ٹیررزم ہمارے سامنے ہے، دہشت گردی ایک بار پھر جو ویو ہے اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ہر چند کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ اس کے سامنے برسر پیکار ہیں. لیکن انٹرنیشنلی اس کے کیا انفلوئنس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. یقیناً ہمارے ہمسایوں کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ موجود ہے، جی لیکن ہمارا دیکھیں جو ہمارا 2642 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس میں یقیناً ہمارے لیے ایک بہت مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے وہ کمزور ہوا ہے، اور مغربی بارڈر جو ہے اس کے اوپر ہماری کیونکہ توجہ ہے، اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب فوج ہم نے وہاں تعینات کی ہے، اور آئے دن جو ہے باڑ لگانے کے باوجود ہمارے وہاں سیکیورٹی بریچز ہو رہے ہیں، اور ہماری بہت زیادہ کیجولٹیز ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں. دوسری طرف ایران ہے جہاں 909 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے. الحمدللہ اس پہ کچھ ہمارے تنازعات تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اب میرے خیال میں مرحلہ وار بہت بہتری ان میں آئی ہے، اور نہ ہونے کے برابر کوئی وہاں واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی پالیسی ہم نے اپنائی ہے. تیسری طرف انڈیا ہے، وہ تو جی آپ کو معلوم ہے، اور چین کے ساتھ تو ہمارے اچھے تعلقات ہیں. صحیح. جہاں تک آپ نے تعلق بات کی کہ پاکستان کو مسائل اور مشکلات، یقیناً ہر ملک کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے تقریباً کوئی 40 سال کے اندر 2 سپر پاورز آئیں، اور ایک سپر پاور تو اکیلی تھی سوویت یونین، اور جو دوسری آئی اس نے اپنے ساتھ 48 ممالک کی فوج جو ہے ان کو بھی دعوت دی.
نتیجہ جو ہوا اس کے ظاہر ہے آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہو آپ کے اوپر جو ہے اس کے سیک آتا ہے، اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہ وہاں کیوں چھوڑ کے گئے، اور یہ کیا مقاصد تھے، اور کس جو وجہ سے ایک اتنا اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ جو ہے وہ وہاں چھوڑ گئے۔ اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ امریکہ اس سارے کھیل کے اندر برابر کا شریک ہے، جہاں اگر افغان طالبان کو ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کے تنازعات اور دہشت گردی کے واقعات کی بڑھوتی کے لیے، وہاں امریکہ جو کہ گارنٹر تھا دوحہ اکارڈ کے اندر، اور باقاعدہ وہ اور طالبان، تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ اس میں ظاہر فریق تھے۔ تو پاکستان کو تو ابھی جو چیلنجز ہیں میرے خیال میں جو معاشی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن معیشت آپ کی صرف بہتر تب ہوگی جب ملک کے اندر انصاف ہوگا، اور انصاف اور امن کی فضا کے ہوتے ہوئے، جی ہاں، جب انصاف اور امن کی فضا ہوگی تو یقیناً خوشحالی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن یہ مجھے فی الحال اس میں جو دہشت گردی کا واقعہ خاص طور پہ جو ابھی کوئٹہ کے اندر پیش آیا، جو کہ ریڈ زون سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جگہ ہے اور ریلوے پولیس کے اوپر ڈال دی گئی، چلیں اس بار تو ریلوے پولیس پہ ڈال دی گئی، لیکن 9 اضلاع کے اندر 12 شہروں کے اندر کوئٹہ میں ایک دن کے اندر، بلوچستان میں ایک دن میں واقعات ہوتے ہیں، اس کے اوپر کس کا قصور تھا؟ تو یہ حکومت میرے خیال میں اس کو ازسر نو جائزہ لینا پڑے گا، بلوچستان حکومت کو بھی ان کو اپنی سیکیورٹی ترجیحات کو درست کرنا پڑے گا، اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ہمارا ایک ایکارڈ ہوا تھا جس کو ہم کہتے ہیں یہ جب آپ کو یاد ہے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس کے 20 نکات تھے جس کے اندر سے 4 افواج پاکستان کے حصے میں آتے تھے، جو پاکستان فوج میرے خیال میں اپنی قربانیوں سے روزانہ سینچ رہی ہے، اور اس میں میرے خیال میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو 16 نکات جس کے اندر بہت ساری حکومتیں صوبائی اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے فیڈرل گورنمنٹ کو جو تھا، جو ان کے حصے کے کام تھے، جس کے اندر اداروں کو مضبوط کرنا، عدلیہ کے اندر بہتریاں لانا، اور اسی طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی مضبوطی لانا، وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بہت سارے جھول موجود ہیں، اور خاص طور پہ بیانیہ بنانا، جو آپ نے دیکھا کہ ایک پیغام پاکستان ایک بیانیہ بنایا گیا، اگر پیغام پاکستان کامیاب ہوتا تو آج یہ دہشت گردی میں اضافہ نہیں بلکہ جو ہے کمی آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام پاکستان میں شکم موجود ہیں جن کو میرے خیال میں ازسر نو جائزہ لینا چاہیے۔ عبداللہ صاحب بالکل اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا آگے پرسو کرتے ہوئے مجھے ایک چیز یہ تھوڑی کلیئر کر دیں کہ کہا یہ جاتا ہے نارملی کہ ہماری فورن پالیسی ایسی ہے، ظاہر ہے ہمارے ملک میں 2 ممالک ایسے ہیں جن کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، انڈیا کے حالات ہمارے سامنے، افغانستان کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پراکسیز کا دور ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے ایسی قوتوں کو جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، تو یہ دہشت گردی ان کا، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری فورن پالیسی میں یا ہمارے اندر بھی تو کوئی کمزوریاں موجود ہیں جس کی وجہ سے انہیں موقع ملتا ہے اور ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو وہ پھر ایکٹیو کر دیتے ہیں ہمارے ملک میں۔ آپ نے بڑی ہی خوبصورت میرے خیال میں بات کہی ہے، میں آپ سے بالکل اتفاق رائے رکھتا ہوں۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ فورن پالیسی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی جو بہتری اور سلامتی اور خیر سگالی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ریڑھ کا درجہ رکھتی ہے، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ خارجہ پالیسی ہے یا خارجی پالیسی ہے؟ کیا ہم خارجیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جو غیر ممالک ہیں ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو جو ہے وہ دھر بنا کے رکھ لیے ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا روزانہ افغان طالبان کے اوپر بات آتی ہے، لیکن ابھی یہ جو بلوچستان دھماکے کے اندر جو بلوچ لبریشن آرمی کا مجید بریگیڈ کا جو بندہ سامنے آیا، اس نے ٹوپی کس کی پہنی تھی؟ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی امریکہ کی فوج کی۔ اس نے وردی کس پہنی تھی؟ اس نے امریکہ فوج کی۔ اس نے گن کون سی اٹھائی تھی؟ امریکی فوج کی۔ جو اکوپمنٹ تھا وہ سارا امریکہ کا تھا، اور اب خود سارا ایڈم جو کہ CIA کی آپریٹر رہی اور ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کا اہم ترین کردار تھا، وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بولتی ہے، 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے، اس کے اندر بڑا واضح برملا اور 2 ٹوک انداز میں وہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے افغانستان کے انخلا کے بعد $18.5 بلین جو ہے وہ افغان طالبان حکومت کو دیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے باقاعدہ بلوچستان کو اور جو KP ہے اس کے اندر پشتونستان بنانے کے لیے ہم نے ایک سیل قائم کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیے اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، دفتر خارجہ جو ہے وہ
کیوں نہیں उसके ऊपर बात کیوں نہیں اس پہ بات کرتا؟ بالکل صحیح ہے. ہم اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ذوالفقار علی بدر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی اس وقت موجود رہتی ہے اگر آپ کی سیاسی عدم استحکام ہو, آپ کے اندرونی حالات بہتر نہ ہو, تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری نہیں ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, کوئی بھی ہے, تو آج اگر ہم آپس میں یہ لڑ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پھر کوئٹہ جیسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں, ایسے دل خراش واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بالکل پولیٹیکل پارٹیز کی سب کی ایکول ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور میں تو پہلے بھی کافی دفعہ سر یہ ابھی ذکر آپ کر چکا ہوں. الائز ہیں ابھی جیسے عبداللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور بالکل کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر ہم ابھی تک کرامت کیوں نہیں, 20 سال سے زیادہ ہو. جی جی دیکھیں اس چیز کو آپ کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 2014 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا, آج 2024 آ گیا ہے, بالکل 2014 اور 24 کے اندر 10 10 سال سال کا وقفہ ہے. تو اس کے اندر بہت ساری حکومتیں آئی ہیں اور گئی ہیں. تو یہ حکومتوں کے آنے اور جانے سے لوگوں کے چہرے بدلتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ایک پرماننٹ سولوشن ہے اور پرماننٹ جو امپلیمنٹیشن کا ہے وہ اس کا ہے جو بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی جی کا یہ کام تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر اور اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ کے اوپر پراپر کام کرتے ہیں. اگر نہیں کیا تو ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے ذمہ یہ نہیں لگایا بالکل, گیا یہ تھا کیوں بڑی نہیں اہم کر بات کی سکے. کہ انہیں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. بالکل پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. بٹ اس سارے معاملے کے اندر جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ میں پہلے کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, میں اخبار میں لکھتا بھی ہوں, اس کے جی جی اندر بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان تمام معاملات کا حل تمام پولیٹیکل فورسز, سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل پارٹیز, ان کے ہیڈز اور انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, ایک گرینڈ ایجنڈے کی ضرورت ہے. اور ایک گرینڈ ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس میں نیشنل ایکشن پلان کا بھی شامل ہونا, اس کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں تمام پاکستان کے لیے پولیٹیکل اگلے پارٹیز شامل ہوں. 5 بالکل سال 5 سال 10 سال 25 سال 50 سال 100 سال 200 سال کا پلان کر لیں. کوئی حکومت آئے یا جائے, صحیح. لوگ آئیں یا جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا جائے گا کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی یا کوئی اور پارٹی حکومت میں آئے, جو بھی آئے ان کو وہ ایجنڈا, وہ فالو کرنا اسٹریٹجک چاہیے. پلاننگ بالکل جو بالکل, اس پر میں پاکستان کے تھوڑا سا پوائنٹ گرینڈ آف ویو ایجنڈے لینا کے چاہتا لیے ہو, ہوں. اس کو فالو بالکل کرنا چاہیے. بالکل. شایان بشیر صاحب, آپ کا تعلق جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے کہا بڑی جماعت ہے, ظاہر ہے ایک بڑا ووٹ بینک آپ لے کر آئے ہیں, تو یہ بتائیں کہ آپ کی بھی ذمہ داری اتنی بنتی ہے کیونکہ ملک کے اندر اگر انسٹیبلٹی رہے گی, جیسے آپ کے ہم دیکھتے ہیں آپ کے جلوس ہیں, دھرنے ہیں, احتجاج ہے, یہ سارے معاملات اگر اسی طرح بکھرے رہیں گے تو پھر ملک کے اندر تو آٹومیٹیکلی جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں اب وہ تو پھر ایکٹیو ہو جائیں گے اور نقصان آٹومیٹیکلی پھر اس ملک کا ہوگا اور اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے. تو آپ کی بھی ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے جیسا کہ ابھی ذوالفقار علی بدر صاحب کہہ رہے تھے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو بات کلیئر ہے کہ ہمارے پاس پاپولر سپورٹ ہے پاکستان کی عوام, لیکن جو ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری یہ اس پوائنٹ پہ کروں گا کہ ہمیں پاکستان کے پہلے فنڈامنٹل ایشو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم جتنا مرضی ڈائیلاگ کر دیں, جتنی مرضی الائنسز بنا لیں, کانفرنسز کر دیں, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر دیں. چارٹر آف ڈیموکریسی آپ دیکھیں کیا تھا, انہوں نے جو اس وقت کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی سگنیٹری تھا اس پہ, انہوں نے اگری کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو فیوچر میں ایسے کنڈکٹ کرنا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے. لیکن پھر اب آپ دیکھیں اس کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بیٹھی. آج بھی 26 امینڈمنٹ کے اندر بلاول بھٹو نے بڑا ایک پرومیننٹ رول پلے کیا اسٹیبلشمنٹ کی بڈنگ کی, اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این بھی اب آپ دیکھیں شہباز شریف جو ہے وہ ایک فیک فارم 47 کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں, 17 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں فارم 45 پہ. تو اگر ہم نے اتنی سائیکلز میں جانا ہے واپس, جہاں پہ ہم جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں اس کو ایڈریس نہ کریں, اپنے پرسنل ایجنڈاز کو لے کے چلیں, ہم جتنی مرضی کانفرنسز کر لیں, جتنے مرضی ڈائیلاگ کر لیں, گرینڈ ڈائیلاگ کر لیں, چارٹر سائن کر لیں, کچھ بھی اچیو نہیں ہوگا جب تک ہم فنڈامنٹل ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ ہم نے نان ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ نہیں الائن کرنا, ہم نے اپنے پرسنل ایجنڈاز کو, ہمارے جو نیب کیسز ہیں ان کا جو ٹی ٹی او کا مسئلہ تھا
جو ان کی شوگر ملز والا مسئلہ تھا, اس کے بعد لوگ جن کو پوائزن دے کے مر گئے دیکھیں لوگ, یہ تو وہ بیچ ایشوز میں ہیں جو کہ جو جب سے approvals تھے. دیکھیں بشیر صاحب, یہ تو وہ ایشوز ہیں جو کو پاکستان جب سے بنا ہے, یہ ایشوز تو ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں, پالیسیز چینج ہوتی ہیں, لیکن کم از کم دہشت گردی یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر ایک یونٹی نظر آنی چاہیے. عبداللہ صاحب کیا کہیں گے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہر ان کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ہر ایک نے اپنی ایک مسجد بنا کے کھڑا ہوا ہے وہاں پہ 1.5 انچ کی, لیکن بیسک ایڈریس کوئی نہیں کرتا کہ ایٹ لیسٹ وہ پالیسی یا وہ معاملات سامنے آئیں یا اس طرح سے چلائے جائیں کہ کم از کم جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں انہیں روکا جائے. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کو جمہوری راستے سے ہی اس کو درست کیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جمہور کی قربانی کتنی دلوائیں گے. کیا افواج پاکستان کے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں, رینجرز کے لوگ ہیں, ایف سی کے لوگ ہیں, کیا یہ جمہور میں شامل نہیں ہوتے؟ تو اگر یہ جمہور میں شامل ہوتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان, پھر میں وہی بات کروں گا. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کو جو بنیادی طور پہ بیوروکریسی ہوتی ہے, اتنی آسانی سے بیوروکریسی کے کندھوں پہ ذمہ داری نہیں عائد کی جا سکتی. وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ماتحت ہوتی ہے اور حکومت کی اور سیاستدانوں کی, اور جو سیاستدان ڈائریکشن دیتے ہیں اس کے بنیاد پہ چلتے ہیں. کیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم نے 10 سال گزار دیے اور اس 10 سالوں میں ہمارے جو شہداء کی ایک طویل ہزاروں کے اندر لسٹ موجود ہے, اب اگر آپ اس لسٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں کیا, اور ہم مزید ایک 10 سال کے کیا متحمل ہو پائیں گے؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کوتاہی کی جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, اور ہمارے لوگ تو آخر کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے نا. اور میرے خیال میں یہاں بلیم گیم نہیں کرنی تھی, بلکہ اگر کوئی بات ماضی کے اندر ہو گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن جس طریقے سے آپ نے ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کتنی پھرتی سے اور کتنی جو ہے وہ آپس میں گٹھ جوڑ کرتے ہوئے, جو بھی مطلب میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر آپ نے عمل کیا نا, اور آپ نے دیکھا جب ول تھی تو سب کٹھے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ول تھی اور کٹھے ہو سکتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جس کے لیے انہوں نے خود جو ہے وہ اقرار کیا تھا, یا تو ہو کہ اقرار نہیں کیا تھا, اقرار تو بالکل کیا تھا انہوں نے, اور سارے لوگ کٹھے ہوئے, اور آپ نے دیکھا کہ پھر آپریشن ضرب عضب جو ہے وہ بڑے اس کے اندر ہمیں بھرپور انداز میں کامیابیاں ہوئی. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج جو ہم جس پوزیشن کے اندر جا رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک صورتحال بن گئی ہے, اور اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلیں گے کہ ہماری نہ سیاست رہے گی اور نہ ہماری جو ہے حکومت رہے گی. ظاہر ہے جب سٹیبلٹی نہیں رہے گی ملک کے اندر تو کوئی معاملہ سیدھا نہیں رہے گا. ذوالفقار علی بدر صاحب, بالکل اس قسم کی کوئی, جیسے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی, آپ نے پوری رات دن ایک کیا, اسپیشلی آپ کی جماعت کی, آپ کی سینئر قیادت نے, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے اس کے لیے. تو نیشنل ایکشن پلان ہو یا اس قسم کی کوئی پالیسی ہو جس میں جو ملک کے اندر دہشت گردی ہے, جو بے گناہ لوگوں کا خون جس طرح سے جا رہا ہے, تو اس طرح کی کوئی پالیسی یا اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے, لیکن میں اس بات سے پہلے اس بات کا جواب دینا چاہوں گا. عبداللہ گل صاحب نے جو بات کی تھی, یہ قابل آدمی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز بیوروکریسی پہ نہیں ڈالی جا سکتی, لیکن اگر آپ رولز آف بزنس پڑھیں, اگر کانفلکٹ آ جائے, آپ کی آواز ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ کوئی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے آپ کی آواز ہم ٹھیک سے سن نہیں پا رہے. میں شایان بشیر صاحب سے, شایان بشیر صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کی کوئی پھرتیاں یا اس طرح کی انہیں انرجی نہیں دکھانی چاہیے کہ کوئی ایسی ایکشن پلان سامنے آئے کہ اس طرح کے جو ایکشنز جو ہمیں ہمارے سامنے جو معاملات آ رہے ہیں تاکہ انہیں ایڈریس کیا جائے, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس میں ظاہرہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 جی. دیکھیں ہم تو فنڈامنٹلی اس چیز کو بیسکلی کنڈیم کرتے ہیں, جتنے بھی ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں obviously کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کرے گی, بٹ ہم جب تک فنڈامنٹل ایشو سالو نہیں کرتے, میں دوبارہ وہ بات کہہ رہا ہوں, جب تک آپ فنڈامنٹل ایشو سالو نہیں کریں گے
آپ پارٹیسپیشن نہیں کریٹ کریں گے. پاکستان ایک کوئی ایک پرٹیکولر طبقے کا پاکستان نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان جب بنا بھی تھا تو ایک جب بنگلہ دیش سیپریٹ ہوا تو وہ ایک لینگویج ایشو پہ سیپریٹ ہوا. بنگلہ دیش کے اندر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر ایک وائلنس کریٹ ہوا, سیپریٹزم ہوئی, لیکن آپ نے ان کے اوپر بھی اردو زبان کو مسلط کیا جس کی وجہ سے فنڈامنٹلی 1947 میں ایشوز بنے. اسی طریقے سے جب آپ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی یا پارٹیسپیشن نہیں کریٹ کریں گے, آپ جتنے مرضی بیانات دے دیں, آپ جتنا مرضی بول دیں کہ ایک سیاسی جماعت کھڑی ہے, اس کو کنڈیم کر رہی ہے, نہیں کر رہی, اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے, لیکن جب تک آپ پارٹیسپیشن نہیں کریٹ کریں گے, آپ لوگوں کے ووٹ کی عزت نہیں کریں گے, آپ ان کے ووٹ کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے, آپ عوام کے ساتھ. لیکن بشیر صاحب ہم نے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے شایان بشیر صاحب ہم نے تو پچھلے 77 سالوں سے یہ دیکھا ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں, گورنمنٹ آتی ہیں, چلی جاتی ہیں, اس کے بعد چہرے بدلتے ہیں, لیکن سسٹم میں کوئی ہیر پھیر نہیں. آپ کی اپنی گورنمنٹ 3.5 سال آپ کی گورنمنٹ رہی, تو اس میں ان ایشوز کو کس حد تک ایڈریس کیا گیا؟ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پی ڈی ایم آئی, ابھی ایک الائنس گورنمنٹ موجود ہے ہمارے جو ہے وہ رول کر رہی ہے, لیکن کوئی کسی قسم کا کوئی ہمیں ایک سالڈ ایشو نظر نہیں آتا. انسٹیبلٹی وہیں پہ رہتی ہے. تو اس سے ایڈریس کیوں نہیں کیا جاتا, یا اس سے ہم اکھاڑ کیوں نہیں پھینک سکتے؟ کیا یہ اتنا بڑا ایشو ہے؟ سر بہت بڑا ایشو ہے. فنڈامنٹل ایشو یہ ہے کہ آپ کے اندر یہاں پہ آپ کی حقیقی آزادی ہے ہی نہیں. آپ کے پاس ایک فنڈامنٹل ڈیموکریسی پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایک رول آف لا نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں جس طریقے سے چار دیواری پامال کی جاتی ہے پاکستان کے اندر, یہاں پہ جس کو چاہے جب اٹھا لیا جاتا ہے, جس طریقے سے رات کو 3-4 بجے تک پارلیمنٹ کھولی جاتی ہے, اپنی مرضی کے امینڈمنٹس اور بل پاس کرائے جاتے ہیں. آپ کوئی بھی گورنمنٹ سامنے لے آئیں, وہ کچھ بھی نہیں کوئی کر سکے گا. ہماری گورنمنٹ ہو, ان کی گورنمنٹ ہو, کسی کی بھی ہو, جب ہم ڈیموکریٹک فورسز ہی ڈیوائیڈڈ ہوں گے, جب ہم نہیں کھڑے ہوں گے حق اور سچ کے ساتھ, تو پھر تو معاملات جوں کے تو رہیں گے. ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ کا آخری کمنٹ, کہ آپ اس وقت ظاہر ہے گورنمنٹ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ الائز ہیں گورنمنٹ کے, فرنٹ فٹ پہ ہیں, تو یہ بتائیے کہ اب کوئی اس قسم کی پالیسی زیر غور ہے؟ ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ بلوچستان پہنچے, ایف سی کو انہوں نے کافی جو ہے وہ زیادہ امپاور کرنے کی باتیں کی ہیں. تو اس قسم کی کوئی پالیسی یا اس قسم کا کوئی ایکشن پلان زیر غور ہے کہ کم از کم جو یہ مین ایشو ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز والا ایشو ہے, اسے کنٹرول کیا جائے اور اس پہ وہی ہمیں پھرتیاں, وہی انرجی نظر آئے جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں پھرتیاں نظر آئیں؟ ایسا کچھ زیر غور ہے؟ یہ حکومت بتا سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ان کو حکومت بنانے میں سپورٹ ضرور کی ہے. اس ٹائم پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی اکیلے کی ڈیسیژن میکنگ ہے اور ان کی اپنی مرضی کی ٹیم ہے. اس پوری ٹیم کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ شامل نہیں ہے, نہ ہم کیبنٹ کا. لیکن سر آپ مشاورت میں تو شامل ہوتے ہیں, آپ مشاورت میں شامل ہوتے ہیں, ایڈوائزز میں آپ شامل ہوتے ہیں. جہاں پہ پارلیمنٹ کی حد کے اندر قانون سازی کی بات ہو تو بالکل شامل ہوتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو بالکل شامل ہوتے ہیں, اور صرف ہم شامل نہیں ہوتے, ہمارے علاوہ دیگر تمام پارٹیز اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ تو حکومت کا نمائندہ بتائے گا, لیکن اس پہ میری سجیشن اور سجیشن یہی ہوگی کہ اس میں حکومت کو جیسے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور مسنگ ہیں جو رہ گئی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو مزید فعال کر امپلیمنٹیشن پہ جانے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کو پتا ہو. اور یہاں پہ جو ٹاپ اسٹیٹ ایکٹرز اب رول پلے کر رہے ہیں, ان کا تو کوئی دین مذہب ہے نہیں, کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے نہیں, تو آپ تو ملک کو کمزور کرنے کے لیے رول پلے کریں. ان سب کو ایک طریقے سے ایگزام ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. صورت میں ممکن ہوگی کہ یہ اسی صورت میں طے ہو سکتے ہیں, اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی آپ اسی صورت میں کنٹرول کر سکتے ہیں. پولیٹیکل فورسز پارٹی اور اسٹیٹ ہولڈر پہ بیٹھ کے بات چیت کر لیں. ٹھیک ہے, ادروائز تو پھر میں نہ مانوں
सालों की बात चलती रहेगी और बिल्कुल उससे कोई मामलात हल नहीं होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका आखिरी कमेंट कि हमें अपनी इस अंदर जो दाखिली हमारी सूरत हाल है इसे बेहतर करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं जो कि कुर्बानियां भी दे रहे हैं, भरपूर इस वक्त जो हैं वो जांफशानी से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी पॉलिसी, ऐसी कौन से इक़दामात उठाने चाहिए, मुख्तसरन बताइएगा, टाइम हमारे पास कम है, ताकि हम इस चीज से या नॉन स्टेट एक्टर्स से छुटकारा हासिल कर सकें या इन्हें कंट्रोल कर सकें। देखिए जी, डिफाइंस आपको करनी पड़ेगी इंटरनेशनली, डिफाइंस ऑन द बेसिस ऑफ योर डिटरेंस एंड देन हैव एन इक्वल डायलॉग। क्योंकि हमें ये पता है जहां बांग्लादेश की बात हुई वहां असल में क्या लैंग्वेज बात थी या मुक्ति भानी दुश्मन थी, और मुक्ति भानी दुश्मन थी या मुक्ति भानी के पीछे भारत का हाथ। आज भी भारत का हाथ मौजूद है, लेकिन उसको अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है। दूसरी बात यह है कि रात गए यहाँ लोगों को उठाया जाता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इसी को अमेरिका ने पेट्रियट एक्ट बना दिया और वो जिस मर्जी को उठा लेते हैं, और वो ना सिर्फ उठा लेते हैं बल्कि उनको लाइसेंस टू किल दे दिया। यानी कि जॉन एफ कैनेडी ने जब खत्म कर दिया कि आप दुनिया में मावराए अदालत कत्ल नहीं करेंगे, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने उसको मावराए अदालत जो है वो भी जगह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत। देखिए ये लोग होते हैं जो फिर काम करते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ ज्यादा शोर बहुत ज्यादा मचाते हैं और अमल और जो बातों के ऊपर इत्तफाक हो गए उसके ऊपर अब अमल करना चाहिए, है ना, वरना यकीन शोहदा का खून जो है वो हम सब की गर्दन पे और रायगां का जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और हमारे साथ मौजूद थे शायान बशीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तमाम मेहमानाने ग्रामी का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।